बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अवाम फैसला कर देती है और जमहूरियत में यही होता है। लेकिन दो जरगे हुए हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट ने जरगा करवाया और उसको अस्करी जरगे का नाम भी दिया गया। बहुत थोड़ी सी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे, बिल्कुल एक अजीबोगरीब माहौल था। वहाँ पे तकारीर की गई और कोई सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को वो मिला जुला के ना उन्होंने एक गोल मोल किस्म का जरगा किया ताकि चीज़ों को इधर उधर किया जा सके। और वो एक सियासी जरगे का उसे नाम दिया गया कि मुख्तलिफ सियासी जमातें वगैरह सारे इसके अंदर मौजूद हैं। हत्ता कि वहाँ पे कोशिश की गई कि इमरान खान पे तनकीद की जाए, लेकिन साथ ही वहाँ पे लोग खड़े हो गए। जैसे ही इमरान खान का नाम लिया गया, उन पे तनकीद करने की कोशिश की गई तो जरगे में मौजूद लोगों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। लेकिन कम से कम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में इस बात की गैरत तो मौजूद है कि एक आदमी जो गुज़िश्ता 2.5 साल से जेल के अंदर है, आप उसके ऊपर उठाकर मलबा नहीं डाल सकते। तो वहां लोगों ने रद्द अमल दिया, जिसके बाद फिर उस बोलने वाले को खामोश होना पड़ा। अब एक जरगा जो है वो अस्करी इदारों ने करवाया और ये एक फरमाइशी जरगा था और इस जरगे का एक एलामिया भी जारी हुआ है। ये मेरे सामने पड़ा हुआ है एलामिया। इसमें 12 नुकात हैं इस जरगे के एलामिये में और कुछ भी नहीं था इसमें, यानी एक गोल मोल किस्म का जरगा था। उसमें कहते हैं जी कि वादिय तीरा में अमन बहाल किया जाए और जमानत दी जाए अमन की, फायरिंग शेलिंग, घरों पर मार्टर हमले और क्वाडकॉप्टर गिराने जैसे वाकयात, ड्रोन श्रोन ये सारे बंद किए जाए और बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाया जाए। रजिस्ट्रेशन का मामला है। इसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि जो घर और जायदाद जिन लोगों की है उन्हें आईडीपीज का स्टेटस दिया जाए। फिर साथ ही वो पोलियो के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाकी चीजें रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो उन्होंने इसमें उठा लिया। और सूरत हाल कह रहे हैं जी तशवीशनाक हो गई है, हंगामी बुनियादों पर कंट्रोल किया जाए और कह रहे हैं जी हम एक तहरीक का भी आगाज कर रहे हैं आज के बाद से। इकबा बराए तमाम धमकियां में कॉल्स और आम शहरियों में खौफ और राज के खात्मे के लिए हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे। फिर ये यहाँ पे ना बड़ी वारदात डालते हैं ये जरगे वाले, वो अस्करी जरगा है ना। वो कहते हैं जी सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जानिब से मुतासरीन के हवाले से गैर संजीदा बयानबाजी और रवैया काबिल अफसोस है। ये किसने कहा जी? सूबाई हुकूमत तो कह रही थी ऑपरेशन करना ही नहीं है, लोगों का इनखला करना ही नहीं चाहिए। वफाकी हुकूमत और इदारे कह रहे थे नहीं जी कड्डो बार सारे आने, यहाँ ऑपरेशन होगा और देखते हैं हम कौन ऑपरेशन से रोकते हैं, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो दोनों तरफ का रवैया आपके सामने है। वो कह रहे हैं जी कि दोनों अपनी बयानबाजी बंद करें। यानी इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनकी बनाई हुई जाली हुकूमत इतनी बुरी तरह फंस गई वादिय तीरा में गंद मारने के बाद कि अब उन्हें निकालने के लिए वो कह रहे हैं जी दोनों तरफ से बयानबाजी बंद कर दी जाए। हमारे मुतालबात पर अमल दरामद ना किया गया तो जनाब हम सूबाई और वफाकी हुकूमत के खिलाफ, क्यों सूबाई हुकूमत वहां पे ऑपरेशन कर रही है? क्या सूबाई हुकूमत वहां पे फौज को भेजा हुआ है? क्या सूबाई हुकूमत वहां से जबरी तौर पे लोगों को निकालकर इनखला पर मजबूर कर रही है? वहां पे किसी ने भी इस जरगे के अंदर ये बात नहीं की कि सूबाई हुकूमत ने कहा कि इनखला किया जाए। और देखें अस्करी जरगा था ना, वहां जरगा हुआ। जरगे का पहली चीज क्या थी? तुम्हें निकाला किसने? दूसरी चीज ये थी कि क्या तुम अपनी मर्जी से निकल कर आए? अगर नहीं निकल कर आए तो तुम्हें निकाला किसने? ये सवाल आते। इनका जवाब इस पूरे एलामिया में, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं दिया गया। ये था अस्करी जरगा। अब आप ये देखें कि इसके मुकाबले में बाड़ा का जो जरगा हुआ, जो जमरूद में एक जरगा किया, और ये आप जरगा देखें, इसकी तस्वीर आप देखें। ये सुहेल अफरीदी साहब जरगा कर रहे हैं। इनमें बहुत बड़ी तादाद में वादिया तीरा के मुतासरीन मौजूद हैं और जरगे में जो कबायली अमायदीन है वो भी मौजूद है। नौजवानों की बड़ी तादाद भी जरगा सुनने के लिए आई है। अब इस जरगे का और अस्करी जरगे का फर्क आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि बयानिया किसके साथ है, अवाम किसके नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है। देखे ना, एक तरफ पूरा का पूरा रियासती ताकत इस्तेमाल हुई, वहां पे आपका इस्तेमाल क्या क्या हो रहा है पहले आप ये देख लीजिए। सबसे पहले वहां पे पाकिस्तान का सारा मीडिया इस्तेमाल हो रहा है, रियासत की ताकत इस्तेमाल हो रही है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ताकत इस्तेमाल हो रही है। वो अपने सारे वसाइल इसके अंदर झोंक रहे हैं, बेशुमार पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना सा जरगा। और दूसरी तरफ कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ आवाज दी कि हम जरगा बुला रहे हैं और उसके बाद आप देखें वहां कुर्सियां लगा दी और लोग खड़े हुए भी हैं। वो अगर सुनना चाहते हैं, ये समझने के लिए काफी है कि लोग इस वक्त चाहते क्या है और लोग किस नैरेटिव के साथ खड़े हैं। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमने पहले इनको बताया था, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को पहले खबरदार किया था। हमने पहले इन्हें बताया था कि दहशतगर्द पहाड़ों तक आ गए हैं, उन्हें रोको, लेकिन इन्होंने उन्हें नहीं रोका। फिर हमने बताया कि अब वो पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं, इन्हें रोको, लेकिन इन्होंने फिर भी नहीं रोका। फिर जब वो हमारे घरों तक पहुंचे और रात के अंधेरों में बंदूकें लेकर हमारे घरों तक आ गए और हमसे खाना मांगा, रात को वो बंदूक के जोर पर खाना खाते थे और सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज आती और वो ये कहती थी
کہ تم نے انہیں کھانا کیوں کھلایا. اگر کھانا نہیں کھلاتے تو وہ مارتے ہیں, اور اگر کھانا کھلاتے ہیں تو یہ مارتے ہیں. ہم جائیں کہاں؟ یہاں پر کھانا کھلانے والا سوال نہیں ہے. پہلا سوال انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ میرے گھر تک پہنچے کیسے, وہ کیسے پہنچے میرے گھر تک. سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے کہ بارڈر کی حفاظت کرے, پھر وہ میرے گھر تک کیسے پہنچے؟ میرے گھر تک پہنچنے سے پہلے 50 سے زائد چیک پوسٹیں, مگر وہ میرے گھر تک کیسے پہنچے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سیکیورٹی فورسز نہیں دیتی. کبھی بارڈر پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے, یہ تو ٹیلے منہ سے کہتے تھے نا عمران خان کا فیصلہ تھا. عمران خان کے دور میں تو دہشت گرد نہیں آئے. اگر عمران خان کا فیصلہ تھا تو مراد سعید جب جولائی اور اگست 2022 میں اس کی مخالفت کر رہا تھا, جب عمران خان کی حکومت بھی نہیں تھی, تو تب آپ نے کہنا تھا نا کہ یہ عمران خان کا فیصلہ تھا. اس وقت تو کہہ رہے تھے نہیں جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. پیپلز پارٹی بھی ڈینائل میں تھی, پی ایم ایل این بھی ڈینائل میں تھی, فضل الرحمان صاحب اے این پی سارے ڈینائل میں تھے, کوئی بات نہیں سن رہا. نہیں ایسا ہو ہی کچھ نہیں رہا, تردیدیں آ رہی تھی. اور جب دہشت گرد آ گئے تو اب کہہ رہے ہیں جناب ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے, اب ہم نے وہاں پہ لڑائی کرنی ہے. تو پہلے اس بات کا تو جواب دو کہ انہیں لا کر بسایا کیوں؟ دیکھیں بارڈر کے اوپر اکا دکا بندہ کراس کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. بہت سارے گاؤں ایسے ہیں کہ یہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں, وہاں پہ بھی رہتے ہیں, وہ آپس میں ملتے رہتے ہیں, ان کی رجسٹریشن ان کے نمبر وغیرہ ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنے بڑے پیمانے پہ مسلح افراد کو, یہ گاڑیوں کے بغیر تو نہیں آئے, ان کو پھاٹک کھول کے کراس کروایا گیا ہے نا. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جب آپ بارڈر کراس کرواتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں. تو انہیں آنے کس نے دیا, یہ ہمارے گھر تک کیسے پہنچے, یہ بنیادی سوال ہے اور بہت ٹھیک سوال ہے. پھر سہیل نے کہا جناب پہلے دہشت گرد لائے گئے اور لانے کے بعد پھر ڈرون حملے اور طیاروں سے ہمارے پر بمباری بھی کی جاتی ہے. انہوں نے کہا وادی تیرا میں ہمارے اوپر طیاروں سے اور ڈرون حملوں سے بمباری ہوئی ہے. ہمارے 21 لوگ ایک واقعے میں جاں بحق ہوئے, ان کے جنازے اٹھے ہیں. اور جرگوں کی کوریج کرنے والا جو میڈیا ہے نا, یہ جو عسکری جرگوں کی کوریج کر رہا ہے, اس میڈیا نے ہمارے شہداء کو دہشت گرد قرار دے دیا. میڈیا ہمارے معصوموں کو دہشت گرد کہتا رہا. میں گواہی دیتا ہوں اور یہ سارا جرگہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بے گناہ تھے. اس پہ لوگوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر گواہی بھی دی. پھر ایک بڑا افسوسناک واقعہ بھی سہیل آفریدی نے سنایا. اس نے کہا جی ایک معصوم بچی کو شہید کیا گیا, اور جب میرے تیرا کے عوام نے وہ معصوم بچی پرامن احتجاج کے لیے سیکیورٹی فورسز کے سامنے رکھی, تو انہیں انہی سیکیورٹی فورسز نے میرے لوگوں پر گولیاں چلا دی, جس سے میرے 5 لوگ مزید شہید ہو گئے, بہت سارے زخمی بھی ہوئے تھے, مجھے یاد ہے. یہ سب فوجی آپریشن کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا, یہ سہیل آفریدی نے بتایا. جب تیرا کے عوام کو مجبور کیا گیا اور زبردستی اپنے گھروں سے نکالا گیا, میرے لوگ سخت برف باری میں پہاڑوں میں پھنسے, اور پوری دنیا نے تیرا کے عوام کے ساتھ ہونے والا ظلم اور جبر دیکھا, تو ان کو احساس ہوا کہ ہم شرمندہ ہونے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک کارٹون کے ذریعے پریس ریلیز نکالی جس میں لکھا گیا تھا کہ تیرا کے عوام رضاکارانہ طور پر تیرا سے نکل رہے ہیں. حالانکہ رضاکارانہ طور پہ کون نکلتا اپنا گھر چھوڑ کے. پھر سہیل آفریدی نے ایک اور کام کیا, اور یہ ٹھیک کیا. سہیل آفریدی نے اپنے لوگوں سے پوچھا وہاں پہ کہ آپ تیرا سے نکالے گئے, آپ اپنی مرضی سے آئیں؟ اگر آپ اپنی مرضی سے آئیں تو پھر آپ بتائیں, اور جن لوگوں کو جبری طور پہ نکالا گیا تیرا سے, ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں. سارے پنڈال نے ہاتھ کھڑے کر دیے. لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے بتایا کہ ہمیں جبری طور پہ تیرا سے نکالا گیا, ہم اپنے گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہتے تھے. تو جبری طور پر کس نے نکالا, کس نے نکلنے پر مجبور کیا, یہ سوال موجود رہے گا. لیکن یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک اور بات انہوں نے کی, کہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے آپ نے 4 ارب روپے کیوں ریلیز کیے؟ اس سے پہلے جو آپریشن ہوئے ان میں میرے قبائلیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جن کے گھر تباہ ہوں گے ان کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے. وہ 4 لاکھ روپے وفاقی حکومت نے آپ کو نہیں دیے. یہ اپنی بیویوں بیٹیوں کے لیے 4 لاکھ روپے کا ایک پرس خریدتے ہیں, ایک سینڈل خریدتے ہیں, اور میرے کے پی کا پختون اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اپنے گھر پر لگاتا ہے, اپنے لیے چھت بناتا ہے, اور آپ اس کے لیے بے غیرتوں کی طرح 4 لاکھ روپے دیتے ہیں. شرم آنی چاہیے بے غیرتوں. اب وزیر اعلیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے, اور بات ٹھیک ہے, دیکھیں نا کسی آدمی کا گھر ہی گر جائے, الفاظ سخت ہے, لیکن اگر کسی آدمی کا گھر گر جائے تو اس کے لیے پھر یہ سخت نہیں ہے, اسے تکلیف ہوتی ہے. آپ لوگوں کو کہتے ہیں تمہارا گھر گر جائے گا, آپریشن میں تباہ ہو جائے گا, تمہاری دکان تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے گا, تو ہم تمہیں 4 لاکھ روپیہ دیں گے. 4 لاکھ روپے کا تو مریم نواز کا جوتا نہیں آتا, 12 لاکھ روپے کا تو یہ پرس پکڑ کے بیٹھتے ہیں. تو یہ اپنے گھروں کی عورتوں کو جس طرح کی زیبائش دیتے ہیں, یعنی ان کے ایک پرس کی قیمت میں تو یہاں پہ 6 گھر نے بڑھ جائیں, جتنا پیسہ یہ اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرتے ہیں, اور غریب کو دیتے ہوئے ان کو دکھتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی اس لیے میں نے 4 ارب روپیہ مختص کیا تھا. اور دیکھیں نا یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ مجھے آپ کے سامنے رکھنی پڑے گی, ہمیں حقائق بھی دیکھنے چاہیے. یہ تاریخ کی ایک عجیب و غریب نقل مکانی ہے یہ جو ہوئی ہے. یہ دور جدید کا ایک حیران کن واقعہ ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. آج یہ عجیب کارنامہ کر دیا پاکستان کی حکومتوں نے. یہ نااہلی, نکمے پن کی
اور نہ تجربہ کاری کی ایک عجیب و غریب قسم کی مثال ہے۔ بڑی تعداد میں ہزاروں خاندان نکلتے ہیں ایک علاقے کو خالی کر کے، اور سوشل میڈیا دکھا رہا ہے، اور شدید ترین موسم میں وہ نکلتے ہیں اور دربدر ہو جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر، اور چند دن بعد معلوم ہوتا ہے کہ انہیں تو نکلنا ہی نہیں تھا۔ یعنی وہ جو وفاقی حکومت اور ادارے وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ جناب آپریشن کرنا ہے، کسی کا باپ نہیں روک سکتا، وہ جو آپریشن کی گردان کرتے تھے وہ آپریشن کے لفظ سے ہی بھاگ گئے۔ اب یہ جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے باہر اور دور آ گئے ہیں، ان کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یہ واپس جائیں گے تو اپنے گھروں میں کیسے سیٹل ہوں گے؟ ان کا نقصان کون پورا کرے گا؟ اس سے بڑی بد انتظامی اور نااہلی اس دور میں ہم نے نہیں دیکھی۔ اب نا ایک نئی سچویشن پیدا ہو جائے گی۔ صوبائی حکومت کو اب ذرا زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑے گا کہ آئندہ کوئی بھی قدم اٹھایا جائے اس سے پہلے یا تو پبلک کا ریفرینڈم کروائیں، یا وفاقی حکومت سے کہیں تحریری طور پہ ہمیں بتائیں، یا وفاقی حکومت کو خود تحریری طور پہ آگاہ کریں اور اس کو پبلک کریں۔ اب انہیں ہر چیز کو جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹڈ فارم میں لے کر آنا پڑے گا، ورنہ کل کو کوئی بھی کسی پہ کوئی بھی ذمہ داری ڈال دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو خواجہ آصف یہ کہہ دے کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن پی ٹی اے کی خواہش پہ ہو رہا تھا، ہم تو آپریشن کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو ان کے تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ تو جناب اپنی زبان سے ایک لفظ بولتے ہیں، دوسری طرف جا کے دوسری بولتے ہیں۔ یہ امریکہ میں جاتا ہے خواجہ آصف، وہاں کہتا ہے عمران خان کٹر مذہبی آدمی ہے، پاکستان میں آتا ہے کہتا ہے یہودی ایجنٹ ہے۔ یہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ صرف سیاست اور اپنے مفاد کے لیے کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں۔ بہرحال صوبائی حکومت کو کوئی بھی ایکٹیویٹی وفاق کے ساتھ مل کر کرنی ہے تو سب سے پہلے تحریری طور پہ آگاہ کرنا ہے اور تحریری طور پہ ان سے معاملہ کرنا ہے، ورنہ یہ کوئی بھی ملبہ صوبائی حکومت میں ڈال دیں گے اور یہاں پہ اخلاقیات والی چیز تو رہ ہی کوئی نہیں گئی۔ تو ایک جو کروایا گیا فرمائشی جرگہ وہ تو ٹھس ہو گیا، اور سہیل آفریدی نے کہا یہ پختونوں کے سر کا سودا کر چکے ہیں، یہ پختونوں کے سر پر ڈالر کمانے جا رہے ہیں، اور یہ بند کمروں کے افسوسناک فیصلے ہیں جن پہ سہیل آفریدی صاحب نے بات کی۔ اب آ جائیں بلوچستان والے معاملے پہ۔ ناظرین دیکھیں کتنا ٹائم گزر گیا بلوچستان میں دہشت گردی کو، خوفناک اور بدترین دہشت گردی بلوچستان میں ہوئی ہے، 24 گھنٹے گزر گئے، پورا کا پورا بلوچستان کے 12 مین اضلاع کو یرغمال بنا لیا گیا۔ کئی گھنٹوں تک دہشت گرد وہاں پہ دندناتے رہے، عام شہری ان کے بیچ میں پھر رہے تھے، کبھی وہ اسپتال کی طرف جاتے تھے، کبھی وہ جیل کی طرف جاتے تھے، کبھی وہ کسی کو اغوا کر لیتے تھے، کبھی وہ کسی بندے کو مار دیتے تھے، کبھی وہ اس بندے کے گھر والوں کو مار دیتے تھے، کبھی وہ بینک لوٹ لیتے تھے، دھماکہ سے اڑا دیتے تھے بینک کو، ان کے دروازوں کو، ان کی چیزوں کو، اور لوگ ان کے ساتھ تھے وہاں پہ، بہت بڑی تعداد پاکستانی بلوچستان کے لوگ ان سے ڈر نہیں رہے تھے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ مناظر دیکھ کر تکلیف ہوئی کہ پاکستان کی ریاست نے کیا سے کیا کر دیا۔ تو 12 شہروں کے اوپر ایسا لگا کہ وہ کنٹرول کر دیا تھا انہوں نے آ کر، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر سے ایک آدمی کو بھی فکس نہیں کیا گیا، کسی ایک شخص نے بھی غیرت اور شرم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اتنے بڑے فیلئر کے اوپر کسی ایک آدمی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یعنی دنیا کے اندر دہشت گردی کا چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جائے تو وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفے دیتی ہیں، اور جہاں پہ نہیں دیتے وہ پھر جیلوں میں بھی جاتے ہیں یا گرفتار بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تو اخلاقیات ہی ختم ہوگی، کوئی ایک بندہ تیار نہیں ہے ذمہ داری لینے کے لیے کہ جناب میری رسپانسبلٹی تھی، میں ڈی جی آئی ایس آئی ہوں یا میں ڈی جی ایم آئی ہوں، میری یہ ذمہ داری تھی، مجھے پتا ہونا چاہیے تھا، یا میں آئی جی ہوں بلوچستان کا، مجھے یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ جناب یہ واقعات ہو رہے ہیں، ہماری اپنی انٹیلیجنس سے ہم ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، لہٰذا ہم اپنے ریزائن کر رہے ہیں اپنے عہدے سے۔ یہ جو لوگ قتل ہو گئے ان کو نہیں قتل ہونا چاہیے تھا اتنی بڑی تعداد میں۔ وہ بجائے اس کے کہ وہ جو قتل ہوئے ان کے اوپر افسوس کریں، وہ بعد میں کہتے ہیں جی ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے دشمن کو ناکام بنا دیا۔ تو کیا آپ اس دن دشمن کو کامیاب سمجھیں گے جس دن وہ کوئی الگ ملک ہی بنا دے گا وہاں پہ؟ کیا اس دن کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ یہ ناظرین یاد رکھیے گا کہ بنگلہ دیش سے روزانہ یہ خبریں آتی تھی کہ دشمن ناکام، دشمن ناکام، دشمن ناکام، اور جس دن تک پاکستان نہیں ٹوٹ گیا اس دن تک، ایک دن پہلے تک بھی یہ خبر آتی تھی کہ دشمن ناکام، دشمن ناکام، دشمن ناکام، دشمن کا حملہ ناکام، دشمن کی سازش ناکام۔ یہ بنگلہ دیش میں آخری دن تک یہ خبر آتی تھی، اور پھر خبر آتی ہے کہ بنگلہ دیش الگ ہو گیا، ایک نیا ملک بن گیا۔ تو کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بلوچستان خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے؟ ہوگا تو نہیں انشاءاللہ یہ، لیکن کیا آپ اتنے بڑے سانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ واقعہ بھی ناکام، یہ واقعہ بھی ناکام؟ انہوں نے جو کرنا ہے وہ آگے کر گئے، آپ نے ان کو مار دیا، انہوں نے آپ کو مار دیا، بات ختم۔ دہشت گردی تو ہو گئی نا۔ اب بین الاقوامی سطح پہ کوئی آدمی پاکستان میں آگے سرمایہ کاری کیوں کرے گا؟ اس کو پتہ ہے یہاں 12 شہروں میں ایک ساتھ اٹیک ہو جاتا ہے، ان کی ریاست کے اندر یہاں پہ رٹی نہیں بنتی، کئی گھنٹے لوگ دندناتے رہتے ہیں، وہ مناظر پوری دنیا اب دیکھ رہی ہے۔ اچھا یہاں ایک اور کام کیا، ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کیا، آپ اندازہ کریں پاکستان میں، اور یہ ذمہ داری قبول کرنا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔
انہوں نے ذمہ داری قبول کرنی کہ ہم اس کے لیے رسپانسبل ہیں, معافی چاہتے ہیں اور ہم ریزائن کرتے ہیں. لیکن نہیں, کوئی نہیں کرے گا, یا کیا بھی کسی نے نہیں. محسن نقوی نے ایک عجیب و غریب کام کر دیا, اور سرفراز بگٹی اس پہ خوش ہو رہا ہے, اس کو اس پہ ریزائن کرنا چاہیے, اس کو اس کے اوپر سرفراز بگٹی کو مائنڈ کرنا چاہیے. اس سے پہلے محسن نقوی نے کہا تھا یہ دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہے. دہشت گرد مار ہے, کتنے ایس ایچ اوز کی؟ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. محسن نقوی نے کہا تھا دہشت گرد. اب وہی محسن نقوی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اگر چند سرفراز بھگٹی اور ہوتے تو دہشت گرد چند دنوں میں ختم ہو جاتے. ایک طرف ایک ایس ایچ او اور ایک طرف چند سرفراز بھگٹی. چند کا مطلب ہوتا ہے 4-5. تو اس کا مطلب ہے کہ سرفراز بھگٹی کی جو اوقات ہے وہ محسن نقوی یا آرمی چیف کے فیورٹ آدمی محسن نقوی سرفراز بھگٹی کو ان کی اوقات بتا رہے ہیں کہ سرفراز ایک ایس ایچ او از اکول ٹو 4-5 سرفراز بھگٹی. یعنی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی اوقات یہ ہے کہ اس جیسے 4-5 ہوں تو ایک ایس ایچ او بنتا ہے. دیکھیں نا, پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایس ایچ او دہشت گردی ختم, ایک ایس ایچ او کی بار ہے سارے دہشت گرد, اور آج وہ کہہ رہا ہے کہ چند سرفراز بھگٹی ہوتے تو دہشت گردی ختم ہوتی. یعنی اکیلے سے کام نہیں چل رہا. یعنی سرفراز بھگٹی اتنا گیا گزرا. جب آپ عوامی منتخب نمائندہ نہیں لے کر آئیں گے نا تو اس کی یہی اوقات ہوتی ہے, جو بھی کہیں اسے سننا پڑتا ہے. اور بجائے اس کے کہ یہ پاکستان کے اندر صورتحال کو بہتر کریں, یہ ہر دن الٹی طرف جا رہے ہیں. جب دہشت گردوں سے لڑنے کا ٹائم ہے پی ٹی آئی سے لڑ رہے ہیں. اب سندھ میں اور پنجاب میں بدترین کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا, ہر طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ 8 فروری کو حکومت کو خطرہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی ریلیاں نکال دے گی, پاکستان تحریک انصاف کو پہیہ جام ہڑتال کروا دے گی, اور اس کی وجہ سے ایک مومنٹم بن جائے گا اور یہ پاکستان بند کرنے کے قابل نہ ہو جائے گی. تو اس لیے سندھ اور پنجاب میں کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور ایک اور چیز جو پنجاب میں خاص طور پہ ہو رہی ہے لاہور میں, کہ عمران خان کے نام اور تصویر والی جو پتنگیں ان پہ بہت توجہ دی جا رہی ہے کہ ڈھونڈو پتہ کرو کدھر ہے, اور پولیس نے بڑی ریڈیں کر دی ہیں یہ پکڑنے کے لیے. اور جو لوگ یہ پتنگیں بنا رہے ہیں, میری اطلاع کے مطابق بہت ساری جگہوں پہ عمران خان کی تصویروں والی اور قیدی نمبر 804 والی اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے رنگ والی جو پتنگیں ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں. یہ جو پتنگیں تیار کی جا رہی ہیں نا, یہ بڑے پیمانے پہ تیار ہو رہی ہیں, مختلف جگہوں پہ تیار ہو رہی ہیں, اور پولیس بیچاری سو لگاتی پھرتی ہے. یہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی, انہیں دی جائیں گی کہ جناب آپ ان کو اڑائیں, ان پتنگوں کو. لوگ بڑے شوق سے اڑائیں گے. اور ایک اور چیز ہے, ان کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے. ان پتنگوں کی ڈیمانڈ, اب لاہور میں آپ کو پتا ہے عمران خان کا فوٹو, عمران خان کا جھنڈا, عمران خان کی ویسے ہی بہت ڈیمانڈ ہے. تو یہ بسنت بڑی مہنگی پڑ جائے گی موجودہ رجیم کو. اچھا, اگر یہ پتنگیں الگ الگ اڑائیں گے نا, یعنی ابھی کوئی اڑا رہا ہے, گھنٹے بعد کوئی اڑا, 2 گھنٹے بعد کوئی اور کہیں سے, تو پھر پولیس کنٹرول کر دے گی. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف ایک ٹائم رکھ لیتی ہے نا کہ اتنے بجے ہم نے سب نے مل کے ایک ساتھ یہ والی پتنگیں اڑانی ہے, تو جب یہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں پتنگیں ہوا میں آئیں گی نا, پھر نہیں ہو سکتی. پھر پولیس بے بس ہو جائے گی. ہر طرف انہیں یہی نظر آئے گا کس چھت پہ چڑھیں گے, کہاں پہ جائیں گے. پھر نہیں کر پائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کو ہر علاقے کے حوالے سے اور ہوا چلنے کے حوالے سے ویدر رپورٹ مل جاتی ہے آج کل کہ ہوا کس وقت چلے گی. ہوا 3 بجے چلے گی, 2 بجے چلے گی, 1 بجے چلے گی. وہ جس وقت ہوا اچھی چلے اس وقت کا ٹائم رکھ سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور سب کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ سارے کے سارے لوگ وہ پاکستان تحریک انصاف والی جو پتنگیں ہیں وہ اڑائیں. اس سے امپیکٹ بھی بہت بڑا آئے گا. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن 8 فروری پہ احتجاج کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں بہت ظلم ہوا تھا, ہم سب کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تھا, ایک پاکستانی کی توہین کی گئی تھی. 8 فروری کو بدترین دھاندلی اور بے ایمانی کے باوجود یہ جو حکمران اتحاد ہے نا, انہیں 169 سیٹیں ملی تھی, 169. اور آج قاضی فائد عیسیٰ کی مہربانی سے اور اس جیسے دیگر ججوں کی مہربانی سے اور اسٹیبلشمنٹ کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ سیٹیں بڑھتی 237 کر دی گئی ہیں. اندازہ کریں آپ پاکستان میں کیسا ظلم ہو رہا ہے. یہ جناب انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا. باقی چیزیں نیکسٹ ویلاگ میں. ایک میں گزارش کر دوں, ویلاگ کے اختتام میں آپ سب سے جو مانچسٹر میں یا اس کے آس پاس جو لوگ موجود ہیں وہ یاد رکھیں کہ آج ہمارا پروگرام ہے, اور ہم مانچسٹر میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے آواز اٹھانے جا رہے ہیں اب سے چند گھنٹوں کے بعد. شام 6 بجے وہاں پہ میں ہوں, صابر شاکر بھائی ہیں, اور ہمارے کچھ باجوہ صاحب ہیں, کچھ اور جرنلسٹ ہیں. تو ہم سارے وہاں پہ موجود ہوں گے, آواز اٹھائیں گے, زور لگائیں گے. آپ اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پہنچیں. اب تک اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.